बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोता शो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। आपसे मुखातिब आपका मेज़बान वसीम अहमद, और इस प्रोग्राम में हमारे साथ हमारी रहनुमाई के लिए दादाजी मौजूद होते हैं। कैलेंडर पर आज 18 जून साल 2022 और आज हफ्ते का दिन। यकीनन उसी पाक परवरदिगार के लिए तमाम तारीफ़ें जो तमाम जहानों का रब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर बेशुमार दुरूद व सलाम। नाज़रीन करम, पॉलिटिकल इकोनॉमी के प्रोग्राम दादा पोता शो का ये स्पेशल एपिसोड जो कि आपकी फीडबैक पर मुश्तमिल होगा। आपके भेजे गए सवालात के जवाबात आज के प्रोग्राम में हम दादाजी से हासिल करेंगे। दादाजी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दादाजी क्या हाल है? अल्लाह का बड़ा करम है, उसकी बड़ी इनायात नवाज़ें कि हम आपकी खिदमत में। बेशक बेशक। मैसेजेस शुरू कर दूं? बिल्कुल जी, बिस्मिल्लाह। मतीन इशफाक का मैसेज है और सलाम दुआ के बाद आपने पूछा कि दादाजी जब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट चेक करते हैं, जब नून लीग ने 17-18 में हुकूमत छोड़ी और जब PTI ने 2022 में हुकूमत छोड़ी, दोनों औकात कार का अगर हम ज़र मुबादला के ज़खायर चेक करते हैं तो PTI के ज़खायर ज़्यादा थे ज़र मुबादला के। कितने के ज़्यादा थे? उनके 16.3 और इनके 22 बिलियन। नहीं, 22 वाली तो फिगर है ही गलत ना टोटली। अच्छा जी, ठीक है ना, ये पता नहीं आपने कहाँ देख लिए। मेरा ख्याल है कुछ मिलियन डॉलर PMLN के ज़्यादा थे। वो अभी पिछले दिनों किसी ने कंपैरिजन शेयर भी किया हुआ था। 22 आपने कैसे निकाल लिए यार? मतलब 10.5 स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास और वो पौने के 6 जो थे, पौने के 6 या 5.5 जो थे वो बैंकों के पास। ठीक है, और इतने की हों तो हम ज़रा सेफ उसमें होते हैं, जोन में। और अब तकरीबन कोई 9.5 हुए हैं हमारे अपना उसके पास स्टेट बैंक के पास, और वो पौने के 6 हैं। 6 के लेवल पे स्टेबल रहते हैं कमर्शियल बैंकों के ज़खायर। ठीक है ना, तो वो प्रेशर पड़ गया। और इसमें से जो डिमांड है डॉलर की वो भी आप देखिएगा कि काफ़ी आपको एग्जेजरेटेड नज़र आएगी। ये हालात ज़रा नॉर्मल हों तो एकदम डिप करेगा डॉलर, क्योंकि कुछ लोगों ने ऐसी खाम खा रोक के रखे होते हैं ना सट्टेबाजी में, तो वो भी छोड़ेंगे डॉलर को जी। नेक्स्ट मैसेज उस्मा का है। कहते हैं कार्ल मार्क्स और एडम स्मिथ का इकोनॉमिक सिस्टम क्या इस्लाम से इतना करीब था कि भुट्टो साहब ने उसको इस्लामिक सोशलिज्म कह दिया? किसी ने इसको क्रिश्चियन सोशलिज्म क्यों नहीं बोला? देखिए, उस वक्त ना उस तरह के नारों का और नज़रियात का दौर था, उसमें उन्होंने कह दिया होगा। वो उन्होंने जिस सोशलिज्म जिस नाते से कहा था, आप उस ज़माने का नज़रिया देखें। उस ज़माने का नज़रिया जो था या उस ज़माने का जो दौर था, मतलब सोशलिज्म जो था वो कैपिटलिज्म के बराबर में एक सिस्टम के तौर पे एग्जिस्ट करता था, अब तो नहीं करता। और उसमें उस सोशलिज्म का वो क्या था, अपना अल्लाह भला करे, जो करिश्मा था वो क्या था कि जनाब काम आपकी सलाहियत के मुताबिक और तनख्वाह आपकी ज़रूरत के मुताबिक। रूस में ये चीज़ अरूज पे थी, सुर्खों का दौर था। नहीं, चाइना में भी था ना? था, ठीक है, भी था। हाँ, मतलब वो असल कहानियाँ हमारे पास चाइना की नहीं आती थी, वो जब अब आना शुरू हुए हैं तो तौबा तौबा हम करते हैं, कानों को हाथ लगाते हैं। ठीक है ना, मतलब माओ जे तुंग साहब जो थे वो एक वक्त में 8 ख़वातीन से हम बिस्तरी किया करते थे। उसका हकीम को तगड़ा ही होगा। नहीं, हकीम की बात नहीं है। जो भी होगा, मतलब मुशर्रफ साहब को देख लेना, कौन सी खातून जो थी वो उनके रिटायर होने के बाद तक भी उन्हें दुबई नहीं मिलते जाती रही। ये हमारी जो ख़वातीन हैं, ठीक है ना, और तस्वीर बाकायदा बेशर्मी के साथ शेयर किया करती थी वहाँ से। ये जो होती है ना, जिसे कहना चाहिए आमरीत, ये इसका अल्टीमेटली गेन होता है। जो ऑटोक्रेसी जो होती है ना, इसके अंदर ये एक लाजमी अमर है। वो भले माओ जे तुंग साहब जो हों, वो भले स्टालिन साहब हों, ये इतने भी अमर है। शुमाली कोरिया वाले को देख लें आप, जब उसकी दास्तानें बाहर निकलेंगी तो आपको पता चलेगा कि वो इस मामले के अंदर कितना खबीस किस्म का किरदार था। ठीक है, आज के चीन के अंदर माओ जे तुंग को उसी तरह ऊन नहीं किया जाता जिस तरह आज के जर्मनी के अंदर हिटलर को ऊन नहीं किया जाता। आप हिटलर का जिक्र कर दें तो जर्मन आपके सामने शर्मिंदा हो जाएगा। ख़वातीनों हजरात, मैंने तो 2-3 एक आध खातून और 2-3 हजरात को बाकायदा शर्मिंदा किया है ये कह के, असी अपने वालों हिटलर की तारीफ करने लगे सा, वो बेचारे शर्मिंदा ही हो गए जी। उन्होंने हमसे ज़्यादा गालियाँ बकना शुरू कर दी।
ہم نے تو خیر تعریف کے لیے کیا تھا, انہوں نے گالاں کڑنی شروع کر دی, سے پریشان ہو گئے, کیوں ہو گئی. ہم تو ان کو بات چلانے کے لیے, خوش کرنے کے لیے ہٹلر کی تعریف کی تھی, وہ جناب کیا اس نے بیڑا غرق کر دیا. اسی طرح چائنیز نوجوان آج کل کرتا ہے کہ ماؤ زے تونگ جو تھا وہ بہت بڑا, مطلب کہ یہ تھا جو میں نے ابھی الفاظ استعمال کیے, ٹھیک ہے, اور اس نے یہ کیا اور اس نے وہ کیا اور ہمارے معاشرے کو تباہ و برباد کر گیا. کیونکہ وہ جو لانگ مارچ تھا نا اس کا, اس میں 1 ملین کے قریب لوگ مارے گئے باقاعدہ ڈنڈوں سے, سوٹوں سے. راستے میں جو بھی کہا یہ کہ جناب یہ تھے پوستی تھے, ہیں جی, افیم کھانے والے تھے, لیکن وہ لوگ تھے جو کہ ان کے سیاسی مخالف تھے. جس طرح پی ٹی آئی اپنے ہر سیاسی مخالف کو غدار, بھارت کا ایجنٹ قرار دے کے اور اسے قتل کرنے کا حق مانگتی ہے نا, یا ٹھیک ہے ابھی تک انہوں نے کرنا تو شروع نہیں کیا لیکن وہ حق مانگتی ہے اور سوشل میڈیا پہ اس کی عزت تار تار کرتی ہے. یہ اس سے پہلے آمریتوں کے اندر یہ جو آٹوکریسی ہے اس کے اندر ہم چائنا میں دیکھ چکے ہیں. ٹھیک ہے نا, شکر کریں یہ برگر اور پیسٹریاں ہیں. اگر یہی جراثیم کہیں گاؤں دیہات کے اندر یا گلی محلے کے عام لوگوں میں گھس گئے تو اس کے بعد نری خانہ جنگی ہے. یہ دیکھ رہے ہیں نا بھارت کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے, ریاست خانہ جنگی کر رہی ہے, لوگوں کو گھر گرا رہی ہے. ٹھیک ہے, تکلیف تو بہت ہوگی ہمارے ہمسائے کے لسنرز کو اس بات کے اوپر, لیکن پرانے سڑے بسے قبائلی نظام کی یہ نشانی ہے کہ آپ کسی شخص کو سزا کے طور پہ اس کی رہائش ڈیمالش کرتے ہیں. یہ افغانستان کے دور دراز دیہات میں ہوتا ہے جن کو آپ کنڈیم کرتے ہیں. شائننگ انڈیا جن کو کنڈیم کرتا ہے, یہ اس کی ریپلیکیشن ہے. دنیا کے کسی ڈیولپڈ معاشرے کے اندر, میں مینٹلی ڈیولپمنٹ کی بات کر رہا ہوں, ٹھیک ہے, مینٹلی ڈیولپڈ معاشرے کے اندر یہ نہیں ہوتا جو اس وقت بھارت میں ریاستی لیول پہ ہو رہا ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ آپ سے سیاسی طور پہ اختلاف کا حق کرے, آپ اس کو پکڑ کے جیل میں ڈالیں, اس کا گھر گرا دیں. بہانہ بھلے آپ یہی رکھیں کہ اس کا نقشہ اپروو نہیں ہوا تھا, جی, ٹھیک ہے نا, لیکن گھر گرا دیں, اور ایک نہیں کئی. تو یہ ہے لیکن ایک بات بہرحال وہاں کے سین عناصر کو رجسٹ کرنا چاہیے. اس کو ایک بات بہرحال کمال ہے, ہٹلر نے مظالم کیے, انہوں نے ڈسون کر دیا, ماؤ زے تونگ کے متعلق بھی وہ شرمندہ ہوتے ہیں. ہمارے ہاں ایلوژن اتنی کمال کی ہے کہ آج بھی دادا پوتا شو میں سوال آتا ہے کہ ایوب کی ترقی جنون تھی. ویسے مطلب ایلوژن چیک کریں کس لیول, چیک کریں کس لیول کا. اتنی بڑی ترقی تھی جی, ایوب کی ملک 2 لخت ہو گئے, جی, ترقی افورڈ ہی نہیں کر پایا. ایک فکرے میں نپٹا دیا. آپ نے جواب بھی پیاریا, ویسے شاندار گڑا ہے. کتنی ترقی تھی شاندار, اتنا مستحکم کہ ٹوٹ گیا, زیادہ سخت ہو گیا, زیادہ ہی سخت ہو گیا. جی, چلے جی. وقاص خالد پوچھتے ہیں, پراپرٹی میں جو سوسائٹی فراڈ کرتی ہے اس کی شکایت کہاں کی جا سکتی ہے؟ کوآپریٹو ہے جی, یہ آپ کے رجسٹرار کوآپریٹو بیٹھتا ہے ادھر بینک اسکوائر لاہور میں. ٹھیک ہے, بینک اسکوائر مال روڈ پہ ہے, جی پی او کے اپوزٹ تھوڑا سا پرے نکار کے, وہ نیلا گنبد جو سڑک نہیں جانتی, اس سڑک کے اوپر واقع رائٹ پہ اس کا نکر کے اوپر رائٹ ہینڈ پہ اس کا دفتر آتا ہے, وہاں پہ جا کے آپ نے شکایت کرنی ہے. جی, میں نے کئی سوسائٹیوں کے جو آفس بیرر ہیں ان کو وہاں پہ خجل خوار ہوتے دیکھا ہے. مطلب جو ظاہر ہے کہ کسی نے شکایت کی تھی تو اس کے خلاف وہ بھگتنے آئے ہوئے تھے وہاں پہ. کافی حد تک وہاں پہ سنوائی ہو جاتی ہے. عدالتیں چڑھنے سے پہلے وہاں پہ ضرور جانا چاہیے. جی, نیکسٹ میسج ہے میرے پاس عزیر عصمت کا. عزیر پوچھتے ہیں, دادا جی تبصرہ فرمائیے, جو حج مہنگا ہوا اور اتنا مہنگا ہوا کہ اس کی جو اخراجات ہیں وہ ڈبل سے بھی بڑھ گئے, 1 ملین پلس پہ آج چلا گیا, اس پہ آپ کا تبصرہ؟ نہیں, یہ تو کمرشل حج کی بات ہو رہی ہے نا. موجودہ حکومت نے جو حج کا ریٹ نکالا ہے وہ میرے خیال 7.5 ہے یا 6.5. اصل میں سعودی عربیہ سے جو ہے فیسز بڑھی ہیں. نہیں, یہ پہلے آپ اس بات کو بتائیں نا کہ یہ جو شکور صاحب آئے ہیں, مولانا شکور صاحب, انہوں نے کتنا نکالا اس دفعہ حج کا خرچہ؟ میرے پاس تو ملین نہیں, ملین پلس والا تو وہ والا حج ہے نا جو وی آئی پی حج ہوتا ہے, جو پرائیویٹ سیکٹر کرواتا ہے. ہم تو سرکاری کو بیس مانیں گے نا, سرکاری حج جو ہے. ٹھیک ہے نا, وہ میرا خیال ہے 7.5 کا ہے یا 6.5 کا ہے. ٹھیک ہے, چلیں 8 کا, مطلب
8 نہیں, مجھے میرے ذہن میں کچھ ایسا ہے کہ میں نے کہیں پڑھا ہے. وہ جو پرائیویٹ سیکٹر کا حج ہے جس کے اندر آپ کو مطلب کہ پہلے بعد میں لے جایا جائے گا اور پہلے لے آیا جائے گا, ٹھیک ہے نا, اور رہائشیں آپ کی ڈپینڈ کرتی ہیں. کرپشن اس میں ہوتی ہے جی صرف جو کہ رہائشوں کی اور کھانے کی فراہمی کے جو ٹھیکے ہوتے ہیں جو وہاں پہ جا کے وزارت حج کے حکام دیتے ہیں وہ ہوتے ہیں, یا پھر اس کے کوٹے ہوتے ہیں مقامی طور پہ. جو پرائیویٹ حج بھی اب شروع ہو چکا ہے نا سرکاری حج کے مقابلے میں, تو پرائیویٹ سیکٹر کو بھی تو کوٹا الاٹ ہونا ہوتا ہے نا, تو کرپشن اس میں ہوتی ہے. تو اس کرپشن کو اگر آپ ختم کر دیں تو یہ ہو جاتا ہے سلسلہ. ایک تو اس کی وجہ یہ ہے نا جی کہ اگر ان کے جانے کے اوپر 2,80,000 کا حج تھا تو ڈالر کی ویلیو ڈبل ہو گئی نا جی. 30 والا جو درہم تھا, 25 والا جو درہم تھا, 5.5 لاکھ تو بنتا ہی بنتا ہے اگر صرف اسی پہ ریٹ پہ رکھا جائے. شاید اس دفعہ اس کے اوپر وہ بھی لگا دیا, ٹیکس بھی لگایا ہے کچھ انہوں نے. میرے پاس پرائس آ گئی ہے گورنمنٹل حج کی 8,60,000 روپیہ. چلیں 8,60,000 کتوں پڑی, ٹھیک ہے 8,60,000 ہے تو ملین پلس پہ جائے گا وہ والا حج جی, جو کہ پرائیویٹ مولانا طارق جمیل والا 2 ملین پلس. مولانا طارق جمیل والا جو ہے وہ زیادہ پہ جائے گا, ٹھیک ہے نا. تو 8,60,000 اس میں تو 6.5 تک کا سفر آپ نے آگے دیکھنا ہے نا کہ وہ 2 میں کیسے ہوا. ظاہر ہے ڈالر کے مقابلے میں روپیہ گرا ہے, درہم جو ہے سعودی ریال جو ہے وہ 50 سے اوپر چلا گیا ہے, تو اسی حوالے سے اس کو ملٹیپلائی کرتے جائیے. پلس سعودی حکومت نے تو بیسک اس کا فیکٹر کیا ہے, بیسک فیکٹر ہے روپے کی ڈیویلیویشن جو کہ 122 سے 175 تک جو ہے وہ اس نے کہا کہ میرے سے نہ پوچھو, ٹھیک ہے نا. وزارت خزانہ پٹتی رہ گئی کہ پائے نے 175 کا نہیں بنتا, انہوں نے کہا میں کرنا 175 کا ڈالر کیتا اس نے. پتہ نہیں اس کے پاس کیا جسٹیفیکیشن ہوگی, پوچھ لو, آج کل بنی گالا بیٹھا ہوا جی. اور اس ویک کے پہلے 2 دنوں کی کلوزنگ 204 روپے پہ ہوئی ہے انٹر بینک میں. ہاں تو پھر اسی حوالے سے اس کو ملٹیپلائی کر لیں. جی. نیکسٹ میسج ہے میاں عامر سہیل کا. ابھی جو دادا جی نے بات کی یہ سوال اسی سلسلے میں دوسرے اینگل سے آ گیا. چین اور روس کی حکومتیں بہت مضبوط ہیں, معیشتیں بھی مضبوط ہیں, آٹوکریسی ہے نا وہاں جمہوریت نہیں ہے. ہمارے ہاں کھاؤ پارٹی, آٹوکریسی نہیں, کوئی کھاؤ پارٹی نہیں ہے یار. ویسے کچھ شرم کیا کریں آپ. اگلا بجٹ کتنے کا ہے سن لیں جی, اگلا بجٹ کتنے کا ہے 3950 ارب روپیہ آپ نے دینا ہے سود کے اندر. میرا اندازہ تھا 4200 ہے, لیکن سرکار کو چونکہ انٹرسٹ ریٹ میں کمی مل رہی ہے نا, اس سرکار کو سعودی عرب نے بھی 1% کم کر دیا, چائنا نے بھی کم کر دیا, تو خرچہ کٹے گا نا. تو 3950 ارب روپیہ آپ نے سود اور اصل زر کی مد میں ادا کرنا ہے. غور کیجئے گا آپ, ٹھیک ہو گیا. اچھا فیڈرل گورنمنٹ نے, اچھا جی 4200 ارب روپیہ تھا پہلے اور 4400 پہلے تھا, اب سنا 3600 ارب روپیہ صوبوں کو دینا ہے. کتنے ہو گئے پائیں؟ تقریباً 7500 روپے عرب کے پاس بات چلی گئی جی. اس کے بعد سر لے لیجئے آپ کا جو ڈیفنس بجٹ ہے وہ 1500 آفیشلی اور پینشن ڈال کے 1585, چلو 2000, تو باقی بچیا کی روزہ جس میں کرپشن ہونی ہے. لٹ کے کھا گئے سیاستدان, اور سیاستدانوں کے پاس بچا کیا کھانے کے لیے. کچھ شرم کریں یار آپ. جو بیانیہ حوالداروں نے آپ کے ہاتھ میں گھڑ کے دے دیا ہے وہ آپ لے کے مر جائیں گے اس کے ساتھ. وہ بچا کیا کرپشن کرنے کے لیے, سیاستدان کے پاس کیا بچا کرپشن کرنے کے لیے, بتائیے مجھے. ٹھیک ہے نا, کوئی سمجھ آئیے گل یار کو عادت ہے. ویسے مشکل سے 500-600 ارب روپیہ بچتا ہے جس میں وفاقی حکومت چلتی ہے, خرچہ ہے, اور اس کے اوپر بھی وہ کٹ لگا دیا انہوں نے. 40% فیول نہیں ملے گا جی آپ کو, کوئی فورن ٹریول نہیں ہوگا, کوئی علاج کروانے باہر نہیں جائے گا. ٹھیک ہے نا. 560 ارب روپے میں پوری ریاست چل رہی ہے وفاق کی, وفاقی حکومت پوری چل رہی ہے 560 ارب روپے میں. اس میں کھا گئے, لٹ گئے, مار کرپٹ ہو گئے, کرپشن کر گئے, فٹے ہی منہ تہاڈا یار. ویسے میں میرا مطلب ہے کہ سیاستدانوں پہ بھی تنقید کرتے ہیں اور کریں گے, لیکن یار دیکھ وہ کیڑا سی پلا جہاں قبر سے گیا ہے, وہ مشہور لطیفہ ہے نا کہ وہ فوت ہو گیا,
ایک الماس بابی, ٹھیک ہے, تو قبر میں گیا تو فرشتے حساب لینے آئے, انہوں نے کہا دے صاحب, انہوں نے کہا میں دتا کی سے زیادہ حساب لینا, اس سیاستدان نے دتا کی جتنا کرپشن منگن ڈے ہو. نہیں ہوئی اتنی کرپشن. یہ کرپشن کا بیانیہ وہ لوگ آگے پھیلاتے ہیں جو خود سب سے بڑے کرپٹ ہیں, اور وہ خود حساب دینے کو تیار نہیں ہے. ان گل کتنے اور پاسے نہ لایا جانا, ویسے اشارہ ادھر ہی ہے. چلو ایک آخری فکرہ. ہاں, پاناما آیا تھا 2017 میں, 6077 لوگوں میں سے صرف 34 سیاستدان تھے. ہاں, اور ان میں سے صرف ایک جو ہے وہ اس کو سب کو پتہ ہے بدنیتی کی بنیاد کے اوپر, کرپشن کی بنیاد کے اوپر, اور بلیک میلنگ, اور آخر میں روتا پھر رہا کہ میری بیٹیوں کی ویڈیوز تھیں اس پہ میں بلیک میل ہوا. اس ساری بلیک میلنگ کے اوپر پھر بھی کرپشن تو ایک آنے کی ثابت نہ ہو سکی, اقامہ نکالنا پڑ گیا اس. جی, یہ بیٹے سے تنخواہ جو کہ لی جا سکتی تھی اور نہیں لی گئی, اس لیے جناب نواز شریف صاحب گھر ویسے تو انٹرنل میٹر نہیں ہے کیا یار, باپ بیٹے کے حساب کے اوپر کوئی قانون لگتا ہے؟ نہیں, کوئی قانون نہیں لگتا. تو باپ اتنے دادے پوتے کے حساب سے کوئی قانون نہیں لگتا, تو باپ بیٹا تو پھر بھی قریب ہوتے ہیں یار, ٹھیک ہے. تو اس لیے نہ کیا کریں ایسی باتیں نا, یہ گمراہی کا ایجنڈا ہے, اور ہم اپنی یہ چھوٹی سی تلوار نکال کے اس گمراہی کے ایجنڈے کے خلاف ہی حاضر ہوتے ہیں آپ کی خدمت میں. یہ جو 75 سالہ گمراہی, بلکہ 175 سالہ جو کمپنی بہادر نے گمراہی پھیلائی ہے یار, اس سے نجات بھی حاصل کر لیں. بس کریں نا, کافی ٹھیک ہے نا, بس کافی. 150 سال گزر گیا. آپ جب کہتے ہیں ہمارے پختون بھائی کے پنجابی بغیرت ہوتا ہے, تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی یہ جو خیبر جس نے بھی ٹاپا ہے, لاہور تک تو اس کو کوئی مزاحمت پیش نہیں ہوئی, گکھڑ منڈی تک تو کوئی مزاحمت پیش نہیں آئی. آپ تو بڑے غیرت مند تھے, روک لیتے نا اس کو وہاں پہ. اس پہ بڑی تکلیف ہوتی ہے, اس پہ دیکھیں جی آپ جو ہے وہ ایتھنک ہو جاتے ہیں, آپ یہ کرتے ہیں. جواب ہی دیتا ہے نا بھائی جان, آپ تو بڑے غیرت مند ہیں نا, آتے تو وہ پرلی طرف سے نا, آپ تو ان کے ساتھ پیشہ ور, یعنی کہ ان کے گھوڑوں کے سمے لگاتے تھے, ان کی زینوں کو تروپے پڑتے تھے آپ وہاں پہ, ان کی جوتیوں کو میرا مطلب ہے کہ ریپیئر کرتے تھے وہاں پہ, آتے ہوئے بھی اور جاتے ہوئے بھی, اسی لیے پشاور نام پڑا نا, پیشہ ور, ٹھیک ہے. تو آپ بڑے غیرت مند لوگ تھے, تو روک لیتے نا ان کو وہاں پہ, بغیرت پنجابی ہوتا. تو یہ کچھ تاریخ کے جو بنا دیے گئے ہیں نا, متھ بنا دیے گئے ہیں اور امپوز کر دیے گئے ہیں. انگریز کا سب سے لائل ایجنٹ جو تھا اس علاقے کے اندر, اس کا نام کلی خان تھا, ٹھیک ہے, اور اس کا بیٹا حبیب اللہ خان جو تھا وہ اس ایجنٹی کی بنیاد کے اوپر پاک فوج کا جرنیل بنا. اور اب اس حبیب اللہ خان کا بیٹا علی قلی خان مجھے اور آپ کو بتاتا ہے کہ جناب فوج بڑی بغیرت ہو گئی. حیران, قیامت نہیں آ گئی یار. وہ تو ہم کو کہیں وہ لگتا ہے یہاں, قیامت نہیں آ گئی. سب سے بڑا نون جو کہ باقاعدہ انگریز کی کتابوں کے اندر لکھا گیا کہ ہمارا اس خطے کے اندر, یہ پختونوں کے اندر سب سے بڑا ایجنٹ جو ہے اس کا نام کلی خان ہے. نہیں, کبیر راجہ سٹائل, قیامت کتنے بجے؟ قیامت کتنے بجے بھائی, ٹھیک ہے نا. اس لیول کا ایک ایجنٹ بھی پنجاب میں نکال کے دکھا دیجئے, میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں. لیکن پنجابی بغیرت, انہوں نے تو باہر سے آنے والے حملہ اور کوئی مزاحمت نہیں کی. تو ماما تسی کار لینی سی نا, وہاں پہ کر لیتے نا بھائی آپ. خیبر جس نے بھی کراس کیا ہے, پہلا سٹاپ اس کا گکھڑ ہوا یا لاہور ہوا, یا گکھڑ کے جاٹوں نے مزاحمت کی ہے. مطلب میں کوئی چاپلوسی نہیں کہہ رہا جنرل قمر باجوہ صاحب کی, لیکن تاریخ میں یہی لکھا ہوا ہے. اور میری کوئی اپنی تاریخ نہیں ہے, یہ تاریخ انہوں نے لکھی تھی جنہوں نے, جو ساؤتھ سے اٹھ کے آئے تھے. وہ کوئی سن آف سوائل نہیں تھے یہ جن کی تاریخ میں آپ کو بتا رہا ہوں, ٹھیک ہے. گکھڑ وزیر آباد کے اندر ہی کوئی مزاحمت ہوئی ہے کسی کے ساتھ, لیکن وہ پشاور سے لے کے وزیر آباد گکھڑ تک جناب نان سٹاپ ہی آیا بھائی. جی, تو یہ متھ جو ہے نا, یہ توڑنے کی ضرورت ہے اگلی نسل کے لیے. اپنی صحت کی کاسٹ کے اوپر ہم توڑتے ہیں, اپنے وقت کی کاسٹ کے اوپر توڑنے آتے ہیں کہ یار کسی کو کچھ بتا سکتے ہیں تو عرض کر دینا ہمارا, ٹھیک ہے. ہمارے راجپوتوں کی جو تاریخ ہے, جنہوں نے اس زمین کے لیے مزاحمت کی ہے انگریز سے پہلے مغلوں کے خلاف, ٹھیک ہے, حملہ آوروں کے خلاف, اس کی ایک تاریخ ہے یار. کیا خیال ہے بھائی, میرا غصہ چڑھ گیا میں, یہی رکھ کے وائنڈ اپ کر دیں بس. نہیں,
ایک آدھ سوال اور بھی دادا کہا جی نہیں ٹائم بہت زیادہ ہو جانا ہے پھر. چلے ٹھیک ہے, اب تک کے لیے اتنا ہی جی. اگلے ولاگ میں پھر ملاقات ہوگی آپ سے. اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا آمین. کرے. دادا جی بہت شکریہ. ناظرین کرام, پولیٹیکل اکانومی کا پروگرام دادا پوتا شو اسپیشل ایپیسوڈ جو کہ آپ کے فیڈ بیک پر مشتمل تھی آپ دیکھ رہے تھے. میں امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ ایپیسوڈ آپ کو پسند آئی ہوگی. وسیم احمد کو دادا جی کے ساتھ اجازت دیجیے. انشاءاللہ العزیز آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.